वबरकातुहू। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर। आप ये प्रोग्राम देखते हैं हर जुमे के दिन सुबह 11:30 बजे और या सुबह 11 बजे आप देखते हैं, पसंद करते हैं ये प्रोग्राम हमारा। और इस प्रोग्राम में जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उस पर बहुत अच्छा फ़ीडबैक आपका मिलता है। ये पसंदीदगी इसीलिए होती है और कोई बात इसीलिए असरअंदाज होती है अगर उसका ताल्लुक़ उन तमाम चीज़ों से है जिनको हम ज़िंदगी में हर दिन देखते हैं, बरतते हैं, जिनको महसूस करते हैं, जिसका मुशाहिदा करते हैं, जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं। वो सारी बातें हमें कभी मुश्किल भी लगती हैं, उनमें कुछ ऐसे इश्यूज़ भी आ जाते हैं जो हम नहीं हल कर पाते, हम कहीं कहीं पे स्टक भी हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। वहाँ पे रुक कर हमें सोचना पड़ता है अब कौन सी डायरेक्शन लेनी है, किस सिमत हमने जाना है। वहाँ पर अगर कोई हमें समझाए, सिखाए, कहीं से हमें कुछ ऐसी बात सुनाई दे जिसमें हमें हमारे मसले का हल मिलता हो, जिसमें हमारा वो जो ज़िंदगी में रुक जाना है उसमें आगे जाने वाली जो डायरेक्शन है उसकी तरफ कोई रहनुमाई करने वाला हो, तो वो सारी बातें असरअंदाज होती हैं। हम उनको सुनते हैं अपने कानों से, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं लेकिन कुछ बातें याद रह जाती हैं। और ये जो सुनना होता है, सीखना होता है, ये हमेशा इंसान के काम आता है। इसको कभी भी हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अच्छा ऐसे तो बहुत सारे शोज़ हो जाते हैं या बहुत सारी किताबें इन मौज़ूआत पे लिखी हुई हैं, इनमें क्या ख़ास बात है। लेकिन ख़ास बात जब होती है जब हम किसी भी बात को अपने लिए ख़ास बनाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली लेकर आना, अगर हम चाहते हैं कोई पॉजिटिविटी पैदा करना, अगर हम चाहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, अगर हम चाहते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें हम कोई प्रोडक्टिव रोल अदा करें, या अगर हम ये चाहते हैं कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उस ज़िंदगी में हमारा विज़न क्लियर हो कि हमने कहाँ जाना है, आगे हमने कैसे जाना है, अपनी सोचों को किस तरीक़े से परवान चढ़ाना है, उनको कैसे निखारना है, तो ज़िंदगी हमारे लिए मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। ज़िंदगी की खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ बहुत आसान होगी, हर चीज़ की फ़ैंटेसी हम समझते हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होने से मतलब ये है कि कोई मुश्किल नहीं होगी, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन हर इंसान को अपने हिस्से की मुश्किल झेलनी ही है, हर इंसान को अपने हिस्से के चैलेंज को फ़ेस करना है और ख़ुद अपने लिए राहें बनानी है कि उसने आगे कैसे चलना है। ज़िंदगी के खूबसूरत होने का मतलब ये है कि हम रुके नहीं, चलते जाएं और कोशिश करते जाएं। लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी लिमिटिंग बिलीव्स के हवाले से, जो महदूद सोचें होती हैं हमारी अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में। उस पर हमने बात की थी कि ये कहाँ बनती हैं, कैसे हमारे दिमाग के अंदर आकर बैठ जाती हैं और वापस नहीं जा रही होती हैं, और उनकी वजह से किस अंदाज़ में हम बहुत सारे काम जो कर सकते हैं वो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या हम नहीं कर सकते, वो हमें वहाँ पर रोक देते हैं। दिमाग के अंदर इंसान के बार बार दो आवाज़ें आ रही होती हैं जब भी कोई काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक आवाज़ कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता कि तुमने ये कभी किया नहीं है या तुम्हें इस चीज़ की सलाहियत नहीं है। और दूसरी आवाज़ जो है वो आ रही होती है जो ये कहती है कि नहीं करना चाहिए, इसकी कोशिश की जा सकती है। कौन सी आवाज़ है कि जो ज़्यादा लाउडर होती है, किस आवाज़ पे हम कान धरते हैं, ये सारी बातें जो हैं हम यहाँ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपने। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शरीक हो सकते हैं और आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या मुशाहिदा आपका है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन गेस्ट मोहम्मद अली साहब जो इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट सिद्रा नईम साहिबा जो हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में रहेंगी और आप इन दोनों से जो सवाल चाहें वो ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और लास्ट टाइम भी बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू हमारी हुई थी। आज आप क्या कहना चाहेंगी कि पिछले प्रोग्राम में हम क्या चीज़ डिस्कस करके चले थे आगे? जी, हमने सबसे पहले बताया था कि लिमिटिंग बिलीफ है क्या, फिर हमने बताया था कि कैसे होता है ये लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे आते हैं, और दो तीन किस्म के होते हैं, एक्सपीरियंसेस, पास्ट मिस्टेक्स, फिक्स्ड माइंडसेट। फिर मैंने सिम्टम्स भी बताई थी, एंग्जाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, नेगेटिव्स ऊपर फोकस करते हैं, फिर ब्लाइंड हो जाते हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेते। फिर हमने ना 5 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए थे। वो थे पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसलेट करने,
थॉट्स को, फिर एविडेंस ढूंढना कि एविडेंस क्या है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आईटी में नहीं ठीक लेकिन मोबाइल फ़ोन पे तो ठीक हो, फिर डाउट के साथ फिर ये बिलीफ जा सकता है जी। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को बताना नहीं मैं तो कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगी, ये देखो मैंने तो कर भी लिया है, ऐसे करके। फिर ज़्यादा एक्सपोजर हो लिमिटिंग बिलीफ जो है उसके साथ ज़्यादा वो आप कॉन्फिडेंट होएंगे, लिमिट नहीं होएगा। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिमिटेड बिलीफ, जब मैथ्स में नहीं ठीक फिर आप पैसे जब कमाएंगे उसको आप काउंट कैसे करेंगे अपनी वेजेस को, ऐसे। तो लास्ट वन फिर मैंने नहीं किया था वो आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं यहाँ पर। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी लिमिटिंग बिलीव्स के हवाले से। हम बहुत दफ़ा जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को कि ये तो ऐसे ही होता है, ये तो क्या जनरलाइजेशन ओवरऑल एक गलत चीज़ है? देखिए अमन, हमारा जो ब्रेन है ना वो 3 तरह से काम, बड़े इंटरेस्टिंग काम करता है, और वो तीनों काम गलत नहीं है, वो सही हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल गलत जरूर हो सकता है। नंबर 1 काम वो ये करता है कि वो चीज़ों को जनरलाइज कर देता है, यानी कि तमाम पाकिस्तानी, तमाम इंडियन तुम हमेशा ऐसे करते हो, पूरे मुसलमान, ठीक, ये जनरलाइजेशन है। दूसरा काम वो डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं चाइनीज विस्पर्स, कि बात शुरू कहीं से हुई थी, उसने तुम्हारे एमन आपको पता है उसने आपके बारे में ये कहा, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, सारा कॉन्टेक्स्ट बीच में से डिलीट होके वो एक नई चीज सामने आ गई, ठीक। तीसरा काम हमारा ब्रेन जो करता है वो है डिलीशन। बीवी ने सारा दिन अच्छा काम किया, शौहर शाम को घर आया, खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, उसने कहा तुम हमेशा नमक, वो डिलीट भी कर दिए सारी अच्छाइयाँ और जनरलाइज भी कर दिया। शौहर ने सारा साल अच्छा काम किया, सारी चीजें ख्याल रखा, एक साथ बर्थडे की डेट भूल गया, तो उसके बाद फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये 3 काम है, ये हमारा ब्रेन करता है। अच्छा, ये तीनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम पे नेमत भी है, क्योंकि अगर हमारी इंफॉर्मेशन डिलीट ना हो रही हो तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है कि उस इंफॉर्मेशन को हम ओवरलोड की वजह से हमारा दिमाग फट सकता है। तो डिलीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टॉर्शन भी कई दफा हमें बहुत सारे फैक्ट्स में बचा देती है, और जनरलाइजेशन हमें अपने आप को जानने के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, इन्हीं तीनों का गलत इस्तेमाल हमारे रिलेशंस को खराब करता है, हमारे बिलीव्स को खराब करता है, हमारी लेबलिंग को खराब करता है। और ये आप अगर माएँ और वालिदैन, और इनफैक्ट मैं कहूँगा बच्चे भी, आप अगर बच्चों से भी जब मैं सेशन कर रहा होता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा आपके अम्मी अब्बू से क्या शिकायत है, तो पहला जवाब क्या आता है, अम्मी हमेशा ऐसे ही करती हैं जी। हमें, फिर मैं उनसे पूछता हूँ हमेशा ऐसे ही करती हैं, फिर वो कहते हैं नहीं मेजॉरिटी टाइम्स। अच्छा, मेजॉरिटी टाइम्स ऐसे करती हैं? नहीं, सम टाइम्स, ठीक है। तो जनरलाइजेशन जो है उसका अगर हमने सही तरह से उसको समझ लिया कि, और उसको समझने के बाद ये भी जान लिया कि जनरलाइजेशन हमारे बेनिफिट में भी जाती है, बट अगेन इसको हमने अगर नेगेटिव पेप टॉक के लिए यूज किया, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे समझ आ रही है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, सेव भी करती हैं, जैसे जनरलाइजेशन है कि भाई आप अगर इधर उधर देखे बगैर राइट लेफ्ट पर रोड क्रॉस करेंगे तो आप किसी किस्म के हादसे का शिकार हो सकते हैं, और ये हमें हमारी हिफाजत के लिए है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चीज़ें नेगेटिव साइड पर हमें लेकर जाएं वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, सिस्टर सिद्रा नईम साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं हमारे अंदर, कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, या चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, क्या वजूहात होती हैं इनकी? जी, एक तो वो चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांस हो, उस पर आप नई तरक्की नहीं की, तो फिर उस सर्कमस्टांस से आप फिर डर जाते हो, फियर हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। तो ये अपने ओन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ये एक है पास्ट मिस्टेक्स, एक है कि आपके माँ बाप या कोई और आपकी फ्रेंड या कुछ कह सकते हैं कि आप तो इस चीज़ में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आप ये काम ना करया करो। उसके साथ फिर बिलीफ लिमिट हो जाता है दूसरे लोगों के वो कमेंट्स के साथ। बिल्कुल, यानी दूसरे लोगों की जो बातें हम सुन रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में ये है कि मोहम्मद अली साहब के बहुत दफ़ा बहैसियत वालिदैन हमें कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र करें, उनमें से हमें
کچھ سے فائدہ بھی ہوا ہوتا ہے اپنی لائف میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بالکل نہیں بتانا چاہیے, یعنی بالکل ایک کھلی چھٹی دینی چاہیے سوچنے سمجھنے کی, یا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایمن, میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ایک آنکھ بند کر کے کی جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے ایک آنکھ بند اس لیے کرنی ہے کہ جہاں پر بچہ کوئی, وہ کہتے کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی, مجھے انشاء کا ایک شعر یاد آ گیا, وہ کہتا ہے کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی, کھیلیں گے تو سیکھیں گے, اب کیس کی یا فرحات کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں. سو وہ جو آنکھ بند ہے نا وہ ان کو ایکسپیریمنٹ, کیونکہ بچے کی نیچر ایکسپیریمنٹنگ ہوتی ہے, اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیا جائے. تو جو آنکھ کھلی ہے وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کھلی ہے کہ کہیں وہ کھڈے میں گر تو نہیں گیا, اس کو بچانے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے اب. ہاں وہ کس حد تک اس کھڈے میں جا رہا ہے جہاں تک وہ ایکسپیریمنٹ کر کے. اچھا اس میں ہماری مورلز, ہمارے گھر کے سبلیمنل مورلنگ, میں اس کو سبلیمنل میسجنگ نہیں کہتا ہوں, سبلیمنل مورلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو گھر میں ہم میسیجز دے رہے ہوتے ہیں, وہ بچے آبزرو اینڈ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے ایکشن سے دکھانی چاہیے, کہنے سے فرق نہیں پڑتا. مثلا آپ بچوں کو 1000 کہیں بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا نماز پڑھا کرو, اور خود آپ ایک نماز نہ پڑھیں تو کیا سمجھے گا آپ کا بچہ؟ آپ نے دیکھا کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں میری تمام کام ہو جاتے ہیں, لیکن میں جب نماز پڑھتی ہوں جب میں مشکل میں پھنس جاتی ہوں. اور بیٹا تم نماز پڑھا کرو, کیا کرے گا بچہ؟ اس کا جواب آپ دیجئے مجھے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور ایک ایسی طرف توجہ دلائی کہ جس پر سوچنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گی سسٹر سدرا نعیمہ آپ کس کے بارے میں؟ ہاں ری ایشورنس دینی چاہیے بچے کو نا کہ جے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, اور بھی تو ہیں ٹیلنٹس زندگی میں جو آپ کر سکتے ہو. تو ایک تو ہیں یہاں انگلش سیئنگس, ایوری چائلڈ از گفٹیڈ, they just unwrap their parcels in different times. اس کا مطلب ہے سب بچے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے, تو وہ ٹیلنٹس بھی ایک نا ڈفرینٹ ٹائم پہ باہر آتے ہیں. تو سب ٹیلنٹڈ ہے, سب بچے ٹیلنٹڈ ہے ڈفرینٹ ویز میں. ایک اور بہت خوبصورت سا ہے کہ ایچ چائلڈ از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف فلاور, all together they make this world a beautiful garden. ہر بچے کے اندر ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں, سب سیم نہیں ہیں. کتنی وہ بورنگ ہو یہ دنیا جو سب سیم ہیں, سب کے اندر ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں, وہ پھر کلیکٹیولی بن کے پھر پوری دنیا کلرفل بنتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور بڑی پیاری بات یہ کہی جس سے والدین کو خصوصاً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہی وہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ دوسرے بچے کی طرح ہی ہوگا, بلکہ اپنے بچے کے اندر جو ان کی خصوصیات ہیں, جو ٹیلنٹس ہیں, ان کو تلاش کریں. اچھا جو آتی ہیں آوازیں دماغ میں محمد علی صاحب کہ جو بڑے زور سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ کام تو بڑا مشکل ہے, یہ تو کبھی ہمارے اماں ابا نے نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے, اور یہ تو کبھی ہم نے جب کوشش بھی کی تب بھی ہم نہیں کر سکے, اور دوسری آواز کہہ رہی ہوتی ہے ٹرائی تو کرو کم از کم. تو ان دونوں آوازوں کے آنے کے درمیان جو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے وہ بڑا نازک کام ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں جی, میں اس میں بڑی سمپل سی بات کہتا ہوں, جو ہمارے اندر کی آوازیں ہیں ان کو میرے خیال سے ہمیں انالائز کرنا ضروری ہے. ایک وہ آواز ہے جو میں نے خود تجربہ کر کے اپنے اندر بنائی ہے, اور ایک وہ آواز ہے جو میں نے اپنے آس پاس سے سیکھی ہے. مثلا میں ایک لفظ کی اگزامپل دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا یار اوہ بڑی پرابلم پڑ گئی, بڑی مشکل پڑ گئی, تو ہماری بچپن سے نرچرنگ ہوئی ہوئی ہے کہ پرابلم مینز لائک اے ماؤنٹن, ایک پہاڑ ہے جس کو آپ سر نہیں کر سکتے. اب یہ جب بھی ہم کسی بات کی طرف کہیں گے یار یہ تو بڑی پرابلمٹک چیز ہے, اس کا مطلب ہے یار اس کا کوئی سلوشن نہیں ملے گا. لیکن میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, میں نے تجربہ کیا, مجھے پتا چلا یار وہ پرابلم تو تھی ہی نہیں, وہ تو ایک ایشو تھا. اب جب میں نے اس ایشو کو سمجھ لیا تو ایشوز آر ریزالویبل. سو اسی طرح جو آوازیں ہمارے اندر ہمارے اپنے ایکسپیریمنٹ سے آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم پہ سیلف ڈاؤٹ ضرور کئی دفعہ ڈالتی ہیں, یا سیلف ایشورنس ضرور ہمیں کئی دفعہ دیتی ہیں. ان کو ری ویریفائی کرنا میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اگر میں نے ایک بار بزنس کیا, میں بزنس میں فیل ہو گیا, کیا میں فیل ہوا؟ نہیں, میں نے سیکھا. میں ہمیشہ ایک کوٹیشن اپنی کہتا ہوتا ہوں کہ some events teach me and from some events I learn. I never fail in my life. ٹھیک, سو ہمیں یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ ہمارا کام ہے. اچھا یہ آپ نے ایک لفظ بولا تھا ایمن, ٹرائی.
میں اس لفظ کو تھوڑا سا اگینسٹ ہوں. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ٹرائی میں ایک پوشیدہ 50% ڈیفیٹ ہے. شاید میں کر پاؤں، شاید نہ کر پاؤں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈو اٹ. اس کی میں اگزامپل دیا کرتا ہوں وہ ایک جوتے کے برانڈ سے جن کا سلوگن ہے جسٹ ڈو اٹ. تو وہ جو جسٹ ڈو اٹ ہے نا، وہ اسی لیے ہے، وہ بڑے برینوں نے سوچ کے بنایا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا ٹرائی ٹو ڈو اٹ، انہوں نے کہا جسٹ ڈو اٹ. تو آپ جب وہ چیز کریں گے تو ہی اس میں سے آپ کو لرننگز ملیں گی. اگر ہم نے جو اندر کی جو آوازیں ہیں ان سے لرننگز لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، باہر کی آوازوں کے ساتھ مکس کریں کہ یار میرا اندر کہتا ہے کر لو، باہر والے کہتے ہیں نہیں ہوگا، یا میرا اندر کہتا ہے نہیں ہوگا، باہر والے کہتے ہیں کر لو گے. سو مکس اینڈ میچ اینڈ فائنڈ اینڈ ٹیک اے ریشنل ڈیسیژن. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب پچھلی بھی زندگی پہ غور کریں تو یہ آئیڈیا ہوتا ہے، کبھی کبھی شرمندگی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ ہم نے کیا سمجھا تھا، اور جب ہم نے بس کر لیا جو آپ نے کہا جسٹ ڈو اٹ، تو ہم نے کسی ٹائم پر ایسا ہم تھے فوکسڈ تھے کہ ہم نے کر گئے وہ کام اور وہ کام ہو گیا. اور پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو وہ جو ہماری ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یا سیلف لمیٹنگ بلیوز ہوتے ہیں، وہ خود بھی ہمیں سوچ کر ان کو کبھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. کیوں سسٹر سدرا نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھے بتائیں بردر محمد علی نے. اور بھی ہے اینڈ از ناٹ دا اینڈ، اینڈ مینس ایفرٹ نیور ڈائز. اس کا مطلب ہے کوشش کرتے رہو اور نیگیٹو کو پازیٹیو کرتے رہو، کیونکہ جو بھی نیگیٹو ہے اس میں پازیٹیو ضرور ہے. اور بھی بہت ہیں کہ فار ایگزامپل قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نا برڈن اتنا نہیں دیتا کہ آپ برداشت نہیں کر سکو. وہ بھی ہے، وہ بھی سوچتے رہو. اور آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، لک ایٹ می، آئی ہیو ڈن اٹ. یہ بھی ڈو ورڈ ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کر سکتا ہوں، میں کروں گا، اور پھر میں نے کر لیا. یہ دیکھو میں نے تو کر بھی لیا ہے. چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں آگے تک لے کر جاتے ہیں. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مجھے لگتا ہے یہ سیلف لمیٹنگ بلیوز جو ہوتے ہیں محمد علی صاحب، یہ ایسی ایک زنجیر کی طرح جکڑ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بہت سنائی دیا کہ ہم ٹاکیٹیو نہیں ہیں، بہت کوائٹ ہیں، وہ چیز ہمیں لے کر جائے گی کہ ہم جب جائیں گے کسی پبلک اسپیکنگ کی طرف، یا ایک بچہ اگر جاتا ہے اسکول میں اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ تو اتنا ٹاکیٹیو نہیں ہے، اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ چیز اس کو کہے گا کہ میں پبلک اسپیکنگ نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، اور وہی چیز اسے شرمندگی اس میں مبتلا کرے گی. یعنی ایک کے بعد ایک چیز اسے جکڑتی جائے گی اور ایک ایسے چکر میں وہ پھنس جائے گا کہ جس سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اوکے ایمن، دیکھیں یہ جو ابھی آپ بات اس وقت کر رہی ہیں نا، اگر ہم بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہاں پر پھر بات وہی پیرنٹس کے اوپر میری آئے گی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا شائی ہے، میرا بچہ بڑا شائی ہے. میں آپ کو اگر یاد ہوگا، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ 66 days 66 times anything that is repeated becomes me, becomes you. وہ ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ کتنے 66 دفعہ، کتنے 66 دن تک یہ ساری ٹرمینالوجیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے لیبلز کو. اب اگر ہم نے ان کو نلیفائی کرنا ہے تو ہمیں اس کا کاؤنٹر اتنی ہی 66 دن، اتنی ہی 66 دفعہ ان بچوں کے ساتھ کرنا ہے. یار تم پہلے نہیں کر سکتے. میں اس کی بڑی کلاسیکل ایگزامپل رچرڈ بینڈلر ہے، NLP کے بانی. میں ان کی ایک آپ کو ایگزامپل اس میں دیتا ہوں کہ ان کا ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ بچوں کو میتھس کرا رہے تھے. انہوں نے ٹیکنیک نکالی کہ میتھس کیسے کرانا ہے. تو وہ جو کلاس کے سب سے نالائق بچے تھے اسکول کے، وہ سارے ان کو دے دیے گئے. اور بینڈلر نے ان بچوں کو جب وہ 2 گھنٹے کے بعد نکلے تو all those children were actually math geniuses. جو ایک سٹارٹ بینڈلر نے لیا تھا اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے ان کو بیٹھے ہوئے کہا کہ یس you cannot do maths as your teacher tells or as your parents say. Till now you couldn't do it because you did not try the way I am going to teach you. جیسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے ایسے کیا ہی نہیں تھا، اسی لیے آپ نہیں کر سکتے تھے. اب ہم جس طرح سے کریں گے you will become geniuses. And that is how he actually transformed the whole batch of children. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں چھوٹے بچے کے ساتھ کام آپ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بٹھا کے کوئی سیشن نہیں کر سکتے، ان کو ہمیشہ سبلیمنل میسیجنگ کی جاتی ہے. بڑے انسان ہو اس کے اندر سے وہ فیئر نکالا جاتا ہے. اور آپ کو میں ایک مزے کی چیز بتاؤں ایمن، تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی کہ میں نے ابھی تک آج تک اتنے بھی سیشنز کیے ہیں لوگوں کے ساتھ،
7 سال کے اندر, زندگی کے پہلے 7 سال میں ان کی ہر بیماری جو ہے, ہر limiting belief is installed in the first 7 years of their life. آپ دیکھیے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک فلم کی طرح, جب ان سے انسان پوچھے نا تم سٹیج پہ کیوں نہیں جا سکتے, تو مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ جب اس کو کرتے 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 پتا چلتا ہے کہ وہ ایک فلم ہے جو اس کے چاروں طرف چل رہی ہے, وہ ادھر بھی دیکھتا ہے تو خوف ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے تو خوف ہے. تو ہم اس فلم کو اس کی زندگی سے ریموو کر دیتے ہیں, اس میموری کو ریموو کر دیتے ہیں. تو وہ بڑا یعنی کہ جب بچہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے 12 13 14 سال کا, تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر سے وہ چیزیں جو ہے نکلتی ہیں. لیکن جب وہ واپس گھر جاتا ہے اور پھر وہی دوست, وہی پیرنٹس, وہی سارے جب دوبارہ رشتہ دار وہی سیم الفاظ دوبارہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس کی مووی پھر اس کو ریمائنڈ ہوتی ہے, ریپیٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو ایون اگر آپ کسی سے ہیلپ بھی لے رہے ہیں تو ہیلپ لینے کے بعد اس کا ہیلپ کا فالو اپ بھی سمجھے کہ اب ہمیں فالو اپ کیسے کرنا ہے. جی, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ اگر ہیلپ لی جا رہی ہے, پروفیشنل ہیلپ لی جا رہی ہے, کوچنگ یا کاؤنسلنگ کروائی جا رہی ہے, اور پھر اسی ماحول میں بچہ یا جو بھی انسان ہے وہ دوبارہ جاتا ہے, وہی سب چیزیں سنتا ہے, تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. سسٹر سدرا نعیم, آپ کیا کہیں گی کہ بچپن پہ ہم نے بات کی کہ بچپن میں یہ لمیٹنگ بلیفز جو ہیں وہ انسٹال ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو اب اگر ایک انسان ہے اور اس نے بچپن سے یہی سب چیزیں سنی ہیں اور بار بار سنی ہے, تو کیا یہ بہت مشکل کام ہے پھر کہ جو چیزیں بچپن میں انسٹال کر دی گئی ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں, ان کو دماغ سے نکالیں؟ یہ چیز ہیں, پاسبل ہے؟ پاسبل ہے. ایک اور بھی چیز ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے میں کچھ نہ کچھ ہے امپرفیکشن, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ سب بچے گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہوں گے اور ایک ہر کام میں وہ 100% ٹھیک ہوں گے. ہم تو سب الگ ہیں, ڈفرینٹ ہیں. تو ایک اور بھی چیز ہے ایکسیپٹ. تو آپ نا اپنی امپرفیکشنس کو ایکسیپٹ کر کے تو وہ بھی پازیٹیو میں ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل, جو آپ کی کوئی امپرفیکشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے امپرفیکشنز ہیں وہی آپ کو یونیک بناتے ہیں. وہ جو امپرفیکشن ہے نا وہی آپ کو نا ایک یونیک پرسن بناتے ہیں, وہ امپرفیکشنز. اس کے ساتھ یا پھر تھوڑا الگ ہوتے ہو, تھوڑا اسپیشل ہو جاتے ہو. یعنی آپ کے اندر ہر چیز وہ نہیں ہو سکتی جو دوسرے میں موجود ہوتی ہے, یا ہر چیز میں پرفیکٹ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے. انسان کو اللہ نے مختلف انداز میں بنایا, یونیک بنایا ہے, اور اس کی یونیکنیس ہی اس کی بیوٹی ہے, اور اس نے اسی انداز میں اپنے آپ کو لے کر بڑھنا ہے, لیکن اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا. اور لمٹ جو ہے وہ انسان اپنے وہ جو بلیوز ہیں یا اپنے تھاٹس ہیں, انسان کے مائنڈ جو میسیجز دے رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہماری سوچیں بن رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہم آج کے جو اس پروگرام میں بات کریں بار بار کہ لمٹ نہیں کرنا ہے خود کو, یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سید اقبال کر رہا ہوں ایسٹ لندن سے. جی کیا کہنا یہ ہے کہ میں نے بچوں کی نظمیں بھی پڑھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ تھا نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہو زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں, یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یا اس قسم کے گانے ہوتے تھے, اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. اس قسم کے گانے ہوتے. میں اپنے نواسوں کو ان کو کہتا ہوں کہ سمپلسٹی از دی بیسٹ تھنگ. سمپل رہو, ہائی تھنکنگ, پلین لیونگ. تو یہ ہم ماں باپ کو چاہیے کہ ہم بچوں کو یہی تربیت دیں. بالکل, بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا سا میسج دیا کہ ہم بچوں کو میسیجز دیں, پازیٹیو میسیجز دیں, اور بچوں کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. اس کے جو چیزیں ہم بار بار ان کو سکھاتے ہیں, جو ان کے کان میں پڑتی ہیں, ان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں, ان کے لاشعور میں بس جاتی ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ سفر کرتی ہیں. ہم کیا میسیجز دے رہے ہیں, کیا باتیں ان سے کر رہے ہیں, کیا لینگویج پیٹرنز ہم یوز کر رہے ہیں, یہ ان پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے بحیثیت والدین بھی. اور اگر ہم نے اپنا بچپن جس انداز میں بھی گزارا, جو جملے ہمیں سننے کو ملے, لیکن زندگی میں ہمیشہ موقع رہتے ہیں باقی. ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں میرے ساتھ کچھ غلط ہوا یا برا ہوا یا مجھے اس طریقے کی تربیت نہیں دی گئی تو میں نہیں بدل سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ پوٹینشیل رکھا ہے, انسان کے اندر ایک کوشش کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. وہ جب چاہے اور جس وقت چاہے اگر محنت کرے, کوشش کرے اور دعا کرے تو اپنے آپ کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کر جا سکتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد اور پھر بات کرتے ہیں اس موضوع پر.
ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم لمیٹنگ بلیفس کے حوالے سے, اور بہت دلچسپ باتیں ہوئی ہیں. یقیناً آپ نے بہت سی چیزیں اپنے لیے نوٹ بھی کی ہوں گی اور ان سے فائدہ بھی ضرور ہوگا. یہاں پر ہم اس وقت بات کریں گے لمیٹنگ بلیفس جو ہیں, جو ہمیں محدود کر دیتے ہیں, آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں, ان کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے, ان پہ کیسے قابو پایا جاتا ہے. اور قابو پانا ممکن ہے. ہر چیز جو ہم سوچیں اور اس کے لیے دعا کریں تو اس مشکل پر ہم کو حل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں, اگر ہم تھوڑی سی کوشش اس میں ڈالیں. جی سسٹر سدرا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ فیل تب ہوتا ہے جب آپ اسٹاپ کر دو ٹرائنگ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوشش کرو. فیل کا مطلب ہے فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ ایسے کرو. اور جو آپ نے رینبو دیکھنی ہے, دنک دیکھنی ہے, تو پھر بارش سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی. جی, آنکھیں بند کر کے گھر میں بیٹھ کر ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں وہ دھنک یا قوس قزح یا رینبو نظر آئے گی, بلکہ ہمیں بارش سے گزرنا ہی پڑے گا. تو ہم اس خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں. جی محمد علی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے اوور کم کریں ہم؟ جی, میں پہلے تو جو سسٹر سدرا نے بھی بات کی اس پہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آف کورس آپ جب تک چلیں گے نہیں آپ آگے کچھ کر نہیں پائیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے, فرسٹ تھنگ از یو نیڈ ٹو سے انف از انف اینڈ ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ آف ایکشن. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو جو آپ پہلے بھی بات کر رہی تھیں بریک سے پہلے, میں اس کی طرف تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم بدل نہیں سکتے, اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میرا سارے ویورز کے اور سب لوگوں سے ہمیشہ ایک ہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سب سے کلاسیکل اگزامپل ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی موجود ہے. وہ سب اپنی زندگی کے, کوئی 40 سال میں, کوئی 60 سال کا تھا, کوئی 20 سال کا تھا, کوئی 30 سال کا تھا, کوئی ابو قحافہ حضرت ابوبکر کے والد 80 سال کے تھے. کسی بھی ایج میں جا کے انہوں نے جب بدلنا چاہا وہ آن دا اسپاٹ بدلے. ٹھیک ہے, دیٹ مینس دے سیڈ انف از انف اینڈ وی نیڈ ٹو چینج. ٹھیک, سو یہ پوائنٹ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ چینج از دی اونلی پرماننٹ تھنگ ان لائف. And if you do not change, change will continue to change, and when they will give you the change, you will not be able to change because you were not ready for the change, and the change continued to change. So change آپ کے لیے بہت ضروری ہے. And remember that you can change. Decide. وہ ایک ہے نا, find your why. اسی طرح میں کہتا ہوں find your cut off point. یار اس کے بعد مجھے یہ کام نہیں کرنا, کل سے مجھے نہیں, مجھے ابھی سے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو ابھی سے پڑھنی ہے. مجھے اگر پڑھائی کتاب کھولنی ہے تو ابھی کرنی ہے. بیکاز ریممبر, ہم ماضی میں, پاسٹ میں جیتے ہیں اور مستقبل کا سوچتے ہیں, فیوچر کا سوچتے ہیں, ہم حال کو بھول جاتے ہیں. جی جی, یعنی ابھی, یعنی کبھی, ابھی اور کبھی نہیں. ہم سوچتے ہیں نا یہ کام کرنا تو ہے, اچھا تو بہت لگ رہا ہے, لیکن کرنا کل سے, کل دوپہر سے کرنا شروع کریں گے. بالکل, Absolutely. Because change starts now. Change جو ہے وہ کل نہیں ہوئی تھی اور کل نہیں ہوگی, وہ ابھی ہوگی. بالکل. So first step is decide and then make your goals. And most important, make your plan to achieve that goal. Because if you do not plan, you plan to fail. جو لوگ پلاننگ نہیں کرتے وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت اہم بات کہی. یہ جو بات کہی ہے انہوں نے کہ اگر آپ پلان نہیں کرتے تو آپ پھر ناکام ہونے کا پلان کر رہے ہیں. یعنی آپ کی خواہش تو ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, لیکن آپ بس ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اٹھ کر کوشش نہیں کر رہے, اس کی سمت بڑھ نہیں رہے, تو وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتا. جی, جون سا کام کل کرنا کیوں نہ آپ آج ہی کر لو, کیا پتہ ہے کل آنا بھی ہے کہ نہیں, تو آج شروع کرو. اور جیسے ماؤنٹین نہیں ہوتا, آگے نظر آتا ہے پہاڑ اور کام مشکل لگتا ہے, میں اس کو کیسے کلائم کروں گا, لیکن آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آپ کلائم شروع کرو. جب آپ شروع کریں گے تو سب کچھ ایک دم وہ آپ کو انتھوزیازم ملے گا, موٹیویشن ملے گا. تو پھر بیسٹ ویو ہے ٹاپ سے, جب آپ ٹاپ پہ جائیں گے اور نیچے دیکھیں گے اور کتنا
خوبصورت ویو ہے ٹاپ آف دا ماؤنٹین. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر چیز دیکھنے میں تو پہاڑ جیسی ہی نظر آتی ہے، لیکن آپ جب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے آگے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ پلان بنائیں یا جو گول سیٹنگ کریں وہ ریئلسٹک بھی آپ کی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے سوچا ہے کہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا لیکن آج ہی میں یہ کر جاؤں گا اور اس میں آج ہی ساری اچیومنٹس مجھے ہو جائیں گی، بلکہ اچیویبل ہوں آپ کے اور ریئلسٹک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے محمد علی صاحب آپ؟ جی بالکل، میں جب میں ویژول ایڈکشن کے کیسز پہ کام کرتا ہوں تو میں ان کو ایگزیکٹلی یہی چیز بتاتا ہوں کہ گو اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹیک اسمال اسٹیپس. اور اسی طرح میں اپنے عام کلائنٹس کے ساتھ بھی، آپ اسٹیپ لیتے ہیں، اسٹیپ ڈاؤن کر ان کو لکھ لیتے ہیں، اینڈ دین ریمبر ون تھنگ، ریلیپس ہوگا، کبھی کبھی آپ سے دوبارہ مسٹیک ہوگی. ہمارے یہاں پر ٹریپ کیا ہوتا ہے جو کہ ابلیس کا بہت بڑا ٹریپ ہے، جب انسان ریلیپس کرتا ہے، اگر لیٹ سے آگے بڑھتا گیا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا اور ایک دم پیر سلپ ہوا، وہ نیچے گرا، تو وہ کہتا دیکھا نا میں یہ پہاڑ نہیں چڑھ سکتا تھا. ایک وسپر کرتا ہے، ایک سرگوشی کرتا ہے آ کے اور کہتا ہے تجھے میں نے کہا تھا نا تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، so that is پرابلم نہیں ہے، گر کرنا بڑائی ہے، گر کے کھڑے ہونے میں جی گرنے نا سوار ہی میدان جنگ میں تو آپ 10,000 دفعہ گریں لیکن دوبارہ چھلانگ مار کے گھوڑے پہ چڑھنا اور پھر اس گھوڑے کو قابو کرنا، اصل میں یہ ہے بہادری، یہ ہے اچیومنٹ. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنا ایکشن بنائیں، پلان بنائیں، گول بنائیں، پھر اس کے لیے ایک پلان بنائیں، اور پھر اس پلان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے جس کے بغیر آپ کا وہ پلان نہیں کامیاب ہو سکتا ہے، جانتی ہیں آپ ایمن وہ سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ جی بتائیے. ایکشن. ہم پلان بنا لیتے ہیں، میں نے یار کل سے یہ ابھی سے یہ کام کر لوں گا، اور پھر ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ پانی پی لیا، ہم نے کوئی مووی دیکھی، بس میں ابھی اٹھ رہا ہوں یار، ابھی اٹھ رہا ہوں، اور پھر کوئی باہر سے بلانے آ گیا، ہم اس کے ساتھ چلے گئے، او ہو یار میں نے پلان بنایا تھا بھول گیا. ٹیک ایکشن. when you write those steps, take action there and then. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس سے مجھے ایک بات یہ یاد آئی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خوبصورت ایسی ڈائریز ملتی ہیں نیو ایئر کی جن میں آپ کے پلانرز ہوتے موجود. تو ایک زمانے میں وہ بہت اٹریکٹ کیا کرتی تھی اور بہت ساری ڈائریز میں لیا کرتی تھی اور ان میں بڑی اچھی اچھی سی پلاننگز کیا کرتی تھی. لیکن پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ صرف ان ڈائریز پہ پلان بنانے سے فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس خوبصورتی کو زندگی میں ایکشن کے ساتھ شامل نہ کریں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عموماً لوگ پلانرز بھی لے لیتے ہیں، کیلنڈرز بھی لے لیتے ہیں، ان پہ مارک بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ عمل کا آغاز نہیں کرتے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. جی سسٹر سدرا. ہاں، پھر انتھوزیازم تھوڑا سا ہونا چاہیے، موٹیویشن تھوڑی سی ہونی چاہیے، اور اینڈ پروڈکٹ کو آپ سوچتے رہو، تو اس کے ساتھ آپ کو موٹیویشن ملے گی چھوٹے سٹیپس کرنے میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہاں تک پہنچنا ہے اس چیز کو آپ اپنے دماغ کے اندر ویژولائز کریں بار بار. جی، تو اس کے ساتھ آپ کو موٹیویشن ملے گی آگے جانے میں نا، چھوٹے سٹیپس اچیو کرنے میں. اور آلسو پریکٹس میکس پرفیکٹ. جب کوئی بچہ وہ کوئی چیز میں نہیں ٹھیک، پریکٹس کرتا جائے پھر پرفیکٹ ان دی اینڈ ہو جاتا ہے. بالکل، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات یہ کہی. اچھا میں یہ چاہوں گی محمد علی صاحب کہ جو ہمارے دین سے بھی ہمیں تلقین ملتی ہے، نیکی کا بھی تصور یہ ہے کہ مستقل کی جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ لگا جائے تو وہ چیز زیادہ مستحسن ہے. کیا ہمیں تعلیم ملتی ہے اسی طرح سے انسان کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے؟ جی میں اس میں اقبال کو کوٹ کروں گا ایمن، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہمیں جو دین نے جو ہے سبق دیا ہے نا وہ عمل کا دیا ہے، علم اور عمل. آپ علم لے لیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں تو آپ کی پکڑ ہے. ٹھیک اسی طرح آپ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. So when you know the goal, when you are clear in your mind کہ یار مجھے آج اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی مجھے آج لنڈن آنا ہے، اب میں لنڈن جانے کے لیے ٹکٹ میں کرواؤں ساؤتھ افریقہ کی، تو کیا میں لنڈن آ سکتا ہوں؟ ٹکٹ تو میں نے کرا لی، ٹھیک ہے، میں لنڈن نہیں آ سکتا، رائٹ. سو آپ نے ایکشن بھی ان دی رائٹ ڈائریکشن لینا ہے اور پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ میرا جو ایکشن ہے یہ مجھے میرے گول تک لے کے جا رہا ہے یا نہیں. میں نے نا وہ ایک جم جوائن کیا ویٹ ریڈکشن کے لیے، بڑی مزیدار سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں.
میں روز آتا تھا جی اور جا کے جب وہ مجھے مشین پہ کہتے تھے نا بھاگو ٹھیک ہے تو میں کہتا تھا یار آج میں درد ہے یار آج گھٹنے. تو 1.5 مہینے کے بعد میری بیگم مجھے کہنے لگی آپ 1.5 مہینے سے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں فرق پڑا ٹائم بھی آپ پورا لگا. میں وہاں بیٹھ کے تو موبائل پہ گیمیں کھیلنی اس طرح کام کرنے تو 1.5 مہینے فرق. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں یہ جم بیکار ہے کوئی اور جم جوائن کرتا ہوں. بالکل آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کے آ رہی ہے. جی سدرا آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس پوائنٹ میں ڈائریکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپیڈ نہیں. آپ گاڑی کو دیکھو گاڑی ایک ڈائریکشن میں جاتی ہے اسپیڈ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کی ڈیسٹینیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی اور آفٹر ہارڈ شپ کمز ایز یہ بھی قرآن شریف میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ مشکلوں کے بعد پھر آسانی پیدا ہوتی ہے. بالکل آپ نے کہا کہ ڈائریکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی ڈیسٹینیشن آپ نے کہاں پر پہنچنے کا ایک تصور اپنے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے پلان کیا ہوا ہے. اسپیڈ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اور ہر ایک کی اسپیڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ ہوں لیکن وہ اپنی یونیکنیس لے کر دنیا میں آئے ہیں, ان کے اپنے ٹریٹس ہیں, ان کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے, اس کے مطابق وہ آگے بڑھیں گے. تو ہو سکتا ہے دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اور دونوں الگ طریقے سے آگے اس اپنی اپنی فائنل ڈیسٹینیشن شاید سیم ہو 2 بچوں کے لیے لیکن جو سپیڈ ہے ڈفرینٹ سپیڈز پہ وہ وہاں پہنچ جائیں گے. جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی محمد علی صاحب. جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب آواز آ رہی ہے. بالکل اچھا بالکل. تو میں اس وقت جو بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ میں نے وہ جم والا اپنا قصہ سنا رہا تھا کہ میں نے جم تو جوائن کر لیا 1.5 مہینہ اس جم میں جاتا بھی رہا. وہ جب مجھے کہتے تھے ٹریڈ مل پہ چڑھو میں کہتا تھا یار کمر میں درد ہو جائے گی. وہ کہتے تھے کہ اور ایکسرسائز کرو میں کہتا یار آج گھٹنے میں درد ہے. میں وہاں بیٹھ کے پورا 1.5 گھنٹہ لگا کے آتا تھا, ان سے گپیں مارتا تھا, موبائل پہ کھیلتا تھا. 1.5 مہینے کے بعد میری بیگم مجھے کہنے لگی کہ آپ جم بھی جا رہے ہیں ٹائم بھی پورا لگا رہے ہیں ویٹ کیوں نہیں کم ہوا آپ کا. میں کہ یار یہ جم بھی خراب ہے. اب ہم نے ایکشن تو لے لیا, میں نے جم بھی جوائن کر دیا, میری جیب ہلکی ہو گئی, میرا پیٹ ہلکا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ میری ڈائریکشن غلط تھی. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس ہر لینے والے ایکشن کو ہم تھوڑے تھوڑی دیر کے بعد ری ویلیڈیٹ کریں. کیا یہ ایکشن مجھے میرے گول کے پاس لے کے جا رہا ہے یا گول سے دور لے کے جا رہا ہے, یا میں جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں, بظاہر میں نے ایکشن لیا ہے لیکن اس ایکشن کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. سو صرف ایکشن لینا ہی کافی نہیں ہے, اس کو ایویلیویٹ کرنا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ مایوسی یا کچھ منفی خیالات جب آنے لگتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم بہت ساری موٹیویشنل ٹاکس جب سنتے ہیں اور یہ کہ آئی کین ڈو اٹ اور مجھے یہ کرنا ہے اور میں کر لوں گا, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے رزلٹ ایکسپیکٹڈ نہیں آتے. اور وہاں پر جیسے میں چاہوں گی کہ اس چیز پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ یہ جو سیلف لمیٹنگ بلیوز ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. انسان کو اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکالنا چاہیے, لیکن وہاں پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ آخری جو ڈیسیژن ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اور آپ کے ساتھ سامنے جو بھی چیز آپ کی زندگی میں آ رہی ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. بظاہر بھلی نہیں بھی نظر آ رہی تو اس کے پیچھے بھلائی چھپی ہوئی ہے. جی جی میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی آپ بھی بتائیے اور پھر آپ بھی بتائیے گا. جی میں اس میں دیکھیں ایمن میں اس میں بڑی سمپل سی اگزامپل دیا کرتا ہوں, اور وہ اگزامپل میرا خیال ہے میرے ویورز کو بڑی آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی کہ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کا لقب دیا, اس کا اصل نام تھا عزازیل. ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. سو ہم میں سے جو بھی جب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اس کا نام کیا ہونا چاہیے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد, ٹھیک ہے. سو اس لیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, بلکہ یہ یقین یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ چیز نہیں دے رہے جو ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ ہمارے لیے اچھی ہے, تو ڈیفینیٹلی نہیں, 100% نہیں, 10,000% وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ایک میں حدیث قدسی کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے سنا تھا کہ ایک بڑے کوئی برگزیدہ قسم کا انسان ہے, وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور گڑگڑا رہا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو وہ جو مانگتا ہے اس کو نہیں مل رہا. تو دوسرا جو ہے وہ کافی گنہگار سا آدمی ہے, وہ منہ سے دعا کا لفظ یا دل میں بھی خیال سوچتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے.
تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ تیرا اتنا نیک بندہ ہے تو اس کو کیوں نہیں دے رہا, اور یہ جو ہے اتنا وہ ہے تیرا نافرمان اور تو اس کو ہر چیز دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیونکہ منصف ہوں تو یہ جو نافرمان ہے نا, میں اس کو اس لیے ہر چیز یہاں پر دے رہا ہوں کہ کل کو آ کے یہ مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے مجھے اس دعا کے عوض یا اس التجا کے عوض یہ نہیں دیا تھا. اور یہ جو میرا فرما بردار ہے نا, اس کا رونا مجھے پسند ہے. میں اس کا میزان بھاری کرنے کے لیے اس کی دعاؤں کو, اس کی التجاؤں کو, اس کے آنسوؤں کو اس میں ڈالتا ہوں. یہ جتنا روتا ہے مجھے اس سے اتنا پیار آتا ہے تاکہ آخرت والے دن اگر اس کے پاس کوئی کمی ہو تو یہ یہاں سے بھر جائے. اب مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ سوچوں کہ یار میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر میرے میں اور عزازیل میں کیا فرق ہے؟ بالکل, بہت پیاری بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. جی سسٹر سدرا آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, دو چیزیں ہیں مذہب کے بارے میں. ایک تو ہمارے مذہب میں ایمان مفصل ہے جو 7 چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم مسلمان ہیں. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایک بلیف ہے ہماری قسمت, جو برا ہے یا اچھا وہ اللہ کی طرف سے, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہماری قسمت ہے کیا, کسی کو نہیں پتا. اس لیے ہم اپنے آپ کو رائٹ آف نہیں کر سکتے. ہمیں اسٹل کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک نے کیا لکھا ہوا ہے اس بارے میں نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنا پڑے. پوری لائف جو ہے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان ہے. اس لیے ہمیں کوشش پھر بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے نا اینڈ ریزلٹ نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے ڈیسٹنی میں نا. جی, تو جو دوسری چیز ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اس کا آنسر یس ہوتا ہے یا اس کا آنسر ہوتا ہے ناٹ ناؤ, ابھی نہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اینڈ میں یہ دعا نہیں قبول ہو سکتی. اور جو تیسرا آنسر ہے آپ کے لیے یہ گڈ نہیں ہے, یہ تو پھر ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ 3 آنسرز ہوتے ہیں اللہ کے دعا میں. آپ نے صحیح کہا کہ ابھی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں, بلکہ یہ ہوگی لیکن رائٹ ٹائم پر ہوگی, اور وہ رائٹ ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہے. اچھا, اسی طرح جو بات آپ نے کہی قسمت کا نہیں پتہ. اب ہو سکتا ہے کہ زندگی میں 20 ایئرز جو ہیں وہ صرف آپ کو فیلیئرز ہی ہوئے ہوں, اور اس کی بنا پر آپ آگے یہ آپ کا ایک بلیف بن جائے کہ نہیں اگر 20 سال مجھے ناکامی ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 20 سال بھی ملے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہو اور اس کے آگے کے جو 20 سال ہوں وہ آپ کی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی اچھے پازیٹیو ریزلٹس رکھے ہوں. تو یہاں ان 20 سال کے بعد ہم نے ایک اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے, اپنا وہ جو لمیٹنگ بلیفز ہے اس کو اوور کم کرنا ہے. اور کیا کہنا چاہیں گے محمد علی صاحب, لمیٹنگ بلیفز کو اوور کم کرنے کے لیے اور کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں؟ جی ایمن, یہ جو ابھی آپ پہلے بات کر رہی تھی نا, میں اس کو ایک آپ کو ایک جو ہے کیا کرنا چاہیے ورلڈلی ایگزامپل سے بھی ایکسپلین کرتا ہوں. ٹیکسس آئل ایک کمپنی ہے, امریکہ کی بہت بڑی آئل کمپنی ہے. اس کے جو اونر کی سٹوری ہے بڑی مزیدار ہے. ایک آدمی تھا جو کہ بہت امیر تھا اور اس کے پاس ٹیکسس میں اپنا زمین تھی اور اس پہ وہ کنواں کھود رہا تھا تیل نکالنے کے لیے. وہ کنواں کھودتا گیا پتہ نہیں کتنے ہزار میٹر تک اس نے کنواں کھودا, اور ایک پوائنٹ پہ آ کے اس آگے راک آ گئی. اس نے اس راک کے اوپر آ کے وہ چھوڑ دیا. اس نے کہا یار اب یہ اتنے پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس, اور یہ اتنے میٹروں پہ نہیں نکلا, جتنی بھی پروڈکشنز تھیں سب جھوٹ ہوتی رہیں, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اس نے اونے پونے داموں میں ایک شخص کو وہ کنواں بیچ دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے اپنے سارے ایٹ لیسٹ خرچے بچا لیے, اپنے نقصان سے بچ گیا. وہ جس نے کنواں خریدا اس نے صرف 10 میٹر اور وہاں پر سوراخ کیا, تو اس کے بعد ریسٹ از آل ہسٹری. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا ٹوٹی کہاں کمند. سو کئی دفعہ ہم جہاں جس چیز کو ہم یہ کہتے ہیں نا یار کہ بس اب میں نہیں کر سکتا, وہی اصل میں. اور اس کی میں آپ کو اگزامپل اس طرح بھی دیتا ہوں کہ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو شاید علم میں ہے کہ میں کرکٹ کا کوچ بھی ہوں لیول 2, جب ہم ایکسرسائز کرا رہے ہوتے ہیں, جب پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں, تو ہم اسے ایک پلیئر کو یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر جا کے اگر تمہاری کیپیسٹی 100 ہٹس مارنے کی ہے ڈیلی, تو تمہارا 100 ہٹس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی صرف اپنے آپ کو وارم اپ کیا ہے, بیس لائن پہ آئے ہو. جو 101ویں ہٹ مارو گے وہ تمہاری اسکل ڈیولپمنٹ ہے, وہ تمہاری مسل ڈیولپمنٹ ہے. تو وہاں سے آگے بڑھنا ہے جہاں پہ آپ سمجھیں کہ اب میرا اینڈ ہے. ناؤ اس سے نکلنا کیسے ہے؟ بڑا آسان ہے ایمن, اور وہ یہ ہے, میں پھر بار بار وہی کہوں گا, لوگ کہتے ہیں جی بڑا آسان آپ کہہ دیتے ہیں اس بات کو, لیکن یہ ایکچولی بڑا آسان ہے. انسان کی ول پاور سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنی ول پاور سے ہر پہاڑ کو سر کر سکتا ہے, ہر
مشکل کو رام کر سکتا ہے. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے جس دن یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور جہاں تک سوال ہے کہ جی قسمت, تو قسمت جو ہے وہ ایک ایسی فلوئڈ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تو ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن دعا سے بھی قسمت بدلتی ہے. تو وہ چیز جو بدلی جا سکتی ہے, اس کے لیے علم, عمل اور دعا, 3 چیزیں آپ کریں, نہ بدلے تو آپ جو مرضی کہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی سسٹر, ایک اور بھی مذہبی بات ہے, جو بھی مشکلیں ہماری ہیں اس کے ساتھ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ ایک وہ تھون کا پرک بھی ہو, اس کے ساتھ بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جو مشکلیں ہیں وہ اس میں بھی بہتری ہے, اس میں بھی بہتری ہے ہماری. اور کون سی کچھ ٹپس آپ کے سامنے ہیں موجود جو آسان الفاظ میں آپ بتانا چاہیں کہ جن سے ہم اپنے سیلف لمیٹنگ بلیفز کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ آپ if at first you don't succeed, you try again. یہ بھی بہت فیمس ہے انگلش سینگ. if at first you don't succeed, you try again. Or believe in yourself. Believe in yourself. There's nothing that you cannot do. ایسے سوچ کرنے چاہیے, اور سب مشکلیں in the end آسان ہو جاتی ہیں. after hardship comes ease. یہ بھی قرآن شریف میں بار بار لکھا ہے. اور بڑی یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, تو ہمیں ہمارے ریلیجن سے بھی ایک مضبوطی مل رہی ہوتی ہے, ایک اعتماد مل رہا ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی بظاہر. آپ لاسٹ کیا میسج دینا چاہیں گی اس پروگرام کے؟ There is always light at the end of the tunnel. جی, بلیک ٹنل میں گزریں گے, اینڈ پہ تو لائٹ ہوتی ہے نا. جی, اور یہ بھی آپ سوچتے جائیے. بالکل, یعنی اندھیرے میں جب نہیں روشنی نظر آ رہی ہوتی, لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے جائیں تو آخر میں آپ کو ضرور روشنی نظر آئے گی. جی محمد علی صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میرا میسج بڑا سمپل سا ہے ایمن, اور وہ یہ ہے کہ نو یور سیلف. اس کی بڑی سمپل سی, میں اقبال کا بہت بڑا فین ہوں, تو میں اقبال ہی کو کوٹ کروں گا یہاں پر کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ٹھیک ہے, سو ہماری ایشو یہ ہے, وی ڈو ناٹ لو آور سیلوز, وی آر ناٹ آور اون فرینڈس. مائی ون ہمبلسٹ سجیشن اینڈ اے ٹپ ٹو ایوری ون از کہ روز کم از کم 5 منٹ تنہائی میں اپنے آپ کو دیا کریں. ابھی ایک بچے نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا کہ سر مجھے اپنے آپ کی سمجھ نہیں آتی, تو میں نے اسے پوچھا تمہارے دوست کتنے ہیں؟ کہتا ہے سر 3 دوست ہیں جو میرے کلوز ہیں, باقی نہیں. میں نے کہا ان کی اچھائیاں برائیاں, لائکس ڈس لائکس, ان کے پلس مائنس سب تمہیں پتہ ہے؟ کہتا ہے جی سر مجھے تو ایک کا تو یہاں تک پتہ ہے کہ وہ کھاتا کس وقت ہے, برش کس وقت کرتا ہے, اور کبھی نہیں بھی کرتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کیا. تو میں نے کہا تمہیں اپنے بارے میں یہ چیزیں پتہ ہیں؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کتنا ٹائم گزارتے ہو اس کے ساتھ؟ کہتا ہے دن کے 7 سے 8 گھنٹے. تو میں نے کہا اپنے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہو؟ کہتا ہے سر اپنے ساتھ ہی ہوتا ہوں. میں نے کہا نہیں. سو مائی اون سجیشن از, my very simple suggestion is spend time with yourself. You are the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ میں اللہ نے سورہ 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا, تو آپ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. سو خدا را اپنے آپ سے پیار کریں. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ٹائم گزارنے کی کوئی ٹپ بتائیں گے آپ؟ کیا سوچیں ہم اپنے بارے میں؟ جی میں ایمن میں یہ کہہ کرتا ہوں کہ میں جب اپنے ساتھ, میرا بیسٹ فرینڈ میں خود ہوں, میری تنہائی ہے, تو میں جب اس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ سے ٹائم اس طرح گزارتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں یار اچھا 3 لمبے گہرے سانس لیتا ہوں, آنکھیں بند کرتا ہوں, اینڈ آئی اسٹارٹ ریوائنڈنگ مائی مووی کہ میں نے آج کے دن میں کیا کیا, اور میں نے کرنا کیا تھا, میں نے کیا کیا اچیو کرنا تھا, آج میں نے اچھے مومنٹس کیا تھے زندگی میں, چھوٹے چھوٹے اچھے مومنٹس. ایک بات یاد رکھیے گا, ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. سو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اپنی زندگی کے سیڈ مومنٹس کو جمع کر کے جب 50 سال کی میری عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے آس پاس ہمیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. آج سے ابھی آپ اگر مسکرائی ہیں تو آپ اس پوائنٹ کو, یا مسکرائے ہیں تو اس موقع کو جمع کر لیں. محمد علی صاحب, یہاں پر ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے اور ہم اجازت چاہیں گے ناظرین آپ سے کہ جو آج اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں سیلف لمیٹنگ بلیفز کے حوالے سے, پازیٹیو چیزوں کو یاد رکھیں. محمد علی صاحب کا یہ میسج ہے
جو مختلف ایسے لمحات ہیں جن سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے ان کو ہی نہ اپنی میموریز کا حصہ بنائیں، انہی کو نہ سوچتے رہیں، وہ آگے بڑھنے میں اور ہمیں لمٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی۔ اپنی زندگی میں آنے والے اچھے لمحات پہ غور کریں، آپ کر سکتے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ ہم سب مل کر اگر اس چیز پر یقین رکھیں کہ ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے، ہمارے اندر پوٹینشل بھی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور خود کو لمٹ نہ کریں بلکہ آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔